प्रेज़ हालेलुया। यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके सामने खुदावंद का जिंदा पाक कलाम शेयर करूँ और जिंदा और मौसर जिंदगी बख्श पाक कलाम की मुनादी करूँ। आज का हमारा बड़ा ही अहम टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, यीशु मसीह कामल कुर्बानी। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे और सीखेंगे अहदे अतीक में कुर्बानियां। मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 50वीं आयत से 54वीं आयत तक पाक कलाम में यूं मरकूम है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे उन चाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जैसा मैंने बताया है कि आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह कामल कुर्बानी है जो पूरे जहान के लिए कुर्बान हुआ और उसके पाक लहू बहाने की बदौलत हम शरीयत की उन लानतों से आजाद हुए हैं। अब हमें किसी चीज की, किसी तरह की कुर्बानी अदा करने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान हुआ और उसका कुर्बान होना कोई हादसा नहीं था, अचानक से ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ये प्री प्लान था। खुदा का खास मंसूबा था कि इंसान के गुनाहों के लिए, इंसान जो गुनाहों में डूबा हुआ था, इंसान जो गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था, जिसकी बदौलत खुदा और इंसान में दूरी आ गई, और उस दूरी को खत्म करने के लिए, उस दीवार को गिराने के लिए, गुनाहों से अब्दी खलासी पाने के लिए, मुखलिसी पाने के लिए, नजात पाने के लिए, रहाई पाने के लिए एक कामल कुर्बानी की जरूरत थी। और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो ये कुर्बानी अदा करता, जो फुली तौर पर कामिल होता, जो गुनाहों से बरी होता, जो बरी नौ इंसान के लिए, जो कुल कायनात के लिए, जो जहान के लिए कामिल कुर्बानी को अदा करता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था। और जरूरत इस बात की थी कि ऐसा बड़ा कुर्बान किया जाए जो बेनक्स हो और जो बेऐब हो। और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो गुनाहों से बरी होता, जो बेऐब होता या बेनक्स होता। इंसान के गुनाहों के बावजूद भी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इस जहान के लिए अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो इस जहान के लिए कुर्बान हो, ताकि हमारी मुखलिसी हो जाए, ताकि हमारी आजादी हो जाए, ताकि हम बहाल हो जाए। और यीशु मसीह ने भी अपने उस कुर्बानी को, जिसके लिए उसको कहा गया था, मखसूस किया गया था, और उसने वफादारी का मुजाहरा किया। वो वफादार रहा और अपने बाप का इस कदर फरमाबरदार रहा कि उसने खुद
اپنی مرضی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا اور پورے جہان کی بدکرداری کو اپنے اوپر لے لیا. پورے جہان کے تمام گناہوں کو کا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر لٹک گیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ ہم آزاد ہو جائیں, تاکہ ہم بحال ہو جائیں, تاکہ ہمیں ان گناہوں سے جن کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے تھے اس لعنت سے ہم آزاد ہو جائیں. اور اب ہمیں کسی طرح کی کوئی قربانی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک ہی قربانی جو ہمیشہ کے لیے ایک ہی دفعہ گزران دی گئی, ادا کر دی گئی, اور اس نے اپنے آپ کو ہماری طرف سے جو قربانی ہے وہ باپ کے حضور پیش کر دی. ہاللیلویا. عہد عتیق میں لوگ شخصی قربانیاں بھی ادا کرتے تھے اور اجتماعی قربانیاں بھی ادا کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ یہ جو قربانیاں وہ ادا کرتے ہیں یہ ان کے گناہوں کی خلاصی ہے. اگرچہ تھا, ایسا تھا, وہ ان کے گناہوں کی خلاصی تھی, لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کی خلاصی مکمل طور پر نہیں تھی, ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. وہ ان کی قربانی تھوڑے وقت کے لیے گناہوں کو ڈانپتی تو ضرور تھی. وہ ان کی قربانی تھوڑے وقت کے لیے خدا کے قہر کو کم تو ضرور کر دیتی تھی. وہ ان کی قربانی خدا کے غضب کو تھوڑے وقت کے لیے کم تو ضرور کر دیتی تھی. وہ ان کی قربانی خدا کا غصہ تھوڑے وقت کے لیے کم تو ضرور کر دیتی تھی, لیکن ابدی خلاصی نہیں تھی, ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی. اس سے ایسے موقع پر, ایسی سچویشن میں ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی, ایک ایسے بھرے کی ضرورت تھی جس کو قربان کرنے کی بدولت ہمیشہ کے لیے ہم اس قربانی سے, اس لعنت سے ہم آزاد ہو جائیں. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع المسیح ناصری نے کامل قربانی پیش کی جو ہماری طرف سے باپ کے حضور اس نے پیش کی ہے. اس لیے ہمیں اب کسی انسان کو بھی کسی طرح کی بھی قربانی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری طرف سے یسوع نے کامل قربانی جو ہے اس کو پیش کر دیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عہد عتیق میں جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ ان کا مقاصد کیا تھا, ان کا طریقہ کار کیا تھا. عہد عتیق کی, پرانے عہد نامے کی یا ابتدائی کلیسیوں کی جو قربانیاں تھی ان کو ادا کیسے کیا جاتا تھا, ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. پرانے عہد نامہ میں قربانیوں کے مقاصد, نمبر ایک, قربانیاں خدا کی پرستش کے لیے پیش کی جاتی تھیں, خدا کی عبادت کے لیے, اس کی حمد و ثنا کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی تھیں. پیدائش 4 باب اس کی 3 آیت سے 4 آیت میں یہ مرقوم ہے. اسی طرح 8 باب اس کی 18 آیت سے 20 آیت, اور خروج 10 باب اس کی 24 آیت سے 25 آیت میں اس پیسج کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. فرعون بادشاہ نے جب موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ, میری طرف سے آزاد ہو, جاؤ اپنے خدا کی عبادت کرو, لیکن اپنے جو بیڑ بکریاں ہیں, گائے بیل ہیں, ان کو یہی رہنے دو. لیکن جب موسیٰ نے کہا کہ ہمیں سوختنی قربانی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے, اس لیے آپ کو, یا فرعون سے یہ بات کی موسیٰ نے کہ آپ کو ہمیں یہ ساری چیزیں دینی ہوں گی تاکہ ہم خدا کے حضور پرستش کی قربانی, شکر گزاری کی قربانی گزرانے. دوسری بات, قربانیاں خدا کی شکر گزاری اور منت کے طور پر پیش کی جاتی تھیں. اس کے لیے زبور 50 اس کی 14 آیت, زبور 107 اس کی 22 آیت میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے. لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں, خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالی کے لیے اپنی منتیں پوری کر.
تیسری بات، قربانیاں سلامتی کے ذبیحے کے طور پر پیش کی جاتی تھیں، احبار 7واں باب اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور جب سلامتی کا ذبیحے کی قربانی گزرانی جاتی تھی تو اس کے لیے چند اور دیگر ضروری چیزیں تھیں جو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جیسے ہی آپ سلامتی کی ذبیحے کی قربانی گزاریں گے ان چیزوں کو ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور وہ شرط تھی کہ اس کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے، تیل سے چوپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدا کے تر کلچے بھی سلامتی کی ذبیحے کی جب قربانی گزرانی جاتی تو اس کے ساتھ یہ شرط تھی کہ یہ چیزیں بھی ادا کی جاتی تھی۔ چوتھی بات، قربانی گناہ، جرم، خطا کی معافی کے قربانیاں گناہ، جرم، خطا کی معافی پانے کے لیے پیش کی جاتی تھی۔ احبار 6واں باب اس کی 24ویں آیت سے 25ویں آیت اور 7واں باب اس کی پہلی 2 آیات۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ جہاں سوتری قربانیاں یا جانور ذبح کیے جاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خطا اور جرم کی قربانیاں بھی ادا کریں۔ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہے کہ جب وہ سوختنی قربانیاں گزرانتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خطا اور جرم کی معافی کے لیے، ان خطاؤں ان گناہوں کی معافی کے لیے بھی قربانیاں گزرانے۔ 5ویں بات، قربانیاں پاک ٹھہرنے کے لیے گزرانی جاتی تھی۔ احبار 12واں باب اس کی 6 اور 7ویں آیت، طہارت کے ایام پورے ہونے پر سوختنی قربانیاں گزرانی جاتی تھی۔ طہارت جیسے عورت کی جب ڈیلیوری ہوتی اور ڈیلیوری کے کچھ جب ٹائم پیریڈ جب 1.5 ماہ 40 دن یا سوا مہینہ کے بعد جب وہ پاک ہوتی تو اس وقت بھی یہ ضروری تھا، یہ قانون تھا کہ اس وقت بھی قربانی گزرانی ہوتی تھی۔ شریعت میں قربانیوں کے لیے احکام کیا تھے، قوانین کیا تھے؟ نمبر 1، انفرادی طور پر لوگ قربانیاں گزرانتے تھے۔ انفرادی طور پر مطلب کہ شخصی طور پر پرسنل جو ہے وہ بھی قربانیاں گزرانتے تھے۔ پیدائش 4واں باب اس کی 3 اور 4 آیت جس میں ہمیں یہ پیسج کی حوالہ ملتا ہے جب قائن اور حابل نے جب وہ شکر گزاری کے ہدیے نذرانے جو ہیں وہ خدا کی حضوری کے میں لے کے آئے اور کچھ لوگوں کے جو قبول ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے حضور قربانیاں لے کر جاتے تھے لوگ تو اول درجہ جو اچھا تھا، جو سب سے اچھی چیز تھی، جو عمدہ چیز تھی، جس میں کوئی داغ نہیں ہوتا تھا، جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، جو زبردست چیز کا اناج کی قربانی تھی یا دیگر چیزوں کی قربانی تھی، تو جو سب سے اچھا حصہ تھا وہ خدا کی حضوری میں لے کر آیا کرتے تھے۔ خاندان کا سربراہ جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے قربانی گزرانتا تھا۔ ایوب 1 باب اس کی 5ویں آیت، ایوب نبی ہے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے قربانی گزرانتا تھا۔ اسی طرح احبار 16 باب اس کی 6 آیت میں ہارون اپنے خاندان کے لیے قربانی گزرانتا تھا۔ سردار کاہن اور اپنی قوم کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ جو سردار کاہن ہوتے تھے وہ اپنی کلیسیا، اپنی قوم، اپنی امت کی طرف سے قربانی لے کر جو ہے وہ ہیکل میں پیش ہوتے تھے اور خدا کے حضور قربانی گزرانتے تھے۔ چوتھی بات، غیر قومیں بھی اپنے دیوتاؤں کے لیے قربانی چڑھاتی تھی۔ غیر قومیں جو تھیں ان دیوتاؤں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو خدا مانتے تھے، ان کے لیے بھی وہ قربانیاں غیر قومیں ادا کرتی تھیں۔ خروج 34واں باب اس کی 15ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 20ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ آگے بڑھوں گا۔ پرانے عہد نامہ میں کیا کچھ قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا؟ پہلی بات،
جانور اور پرندے قربانی کے طور پر پیش کیے جاتے تھے۔ پیدائش 4 باب اس کی 4 آیت، احبار 12 باب اس کی 8 آیت۔ کھانے پینے کی چیزیں قربانی کے طور پر پیش کی جاتی تھیں اس دور میں، اس وقت میں میدا، تیل، لبان، چپاتیاں، مے، کلچے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی قربانی کے طور پر خدا کی حضوری میں پیش کی جاتی تھی۔ احبار 6 باب 15 آیت، 7 باب 12 آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ تیسری بات، زمین کی پیداوار اور اناج قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ چوتھی بات، بچے، انسانی قربانی جو ہے یہ خدا کی حضوری میں پیش کی جاتی تھی۔ عہد عتیق میں قربانیوں کی شرائط کیا تھی؟ قربانی، جیسے میں نے پہلے ذکر کر چکا کہ قربانی بے عیب اور بے نقص ہوتی تھی، کہ جو چیز بھی آپ خدا کی حضوری میں لے کے آ رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، وہ جانور ہو سکتے ہیں، پرندے ہو سکتے ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں بھی آپ خدا کی حضوری میں قربان کرتے تھے یا کرتے ہیں وہ عمدہ ہو، وہ بے عیب ہو، وہ بے نقص ہو۔ قربانی پیش کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ احبار 21 باب اس کی 16 اور شاید سے 24 آیت تک، جو یہ نہیں کہ جو چیز آپ قربان کر رہے ہیں وہ اچھی ہو اور جو قربانی ادا کرنے والا ہے وہ گناہوں سے بھرا ہو یا گناہوں میں زندگی گزارو، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ادا کرنے والا بھی بے عیب اور بے نقص ہونا چاہیے، اس میں بھی کسی طرح کا کوئی کمزوری، مطلب کوئی گناہ نہیں پایا جانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کوئی قربانی گزران رہا ہے لیکن اس سمجھتے ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے، گناہ ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی پاکیزگی کے لیے قربانی گزرانے، اپنے آپ کو پاک کرے، پھر خدا کی حضور میں قربانی لے کر جا سکتا تھا۔ قربانیوں میں کمزوریاں، جانور، پرندے، پھل، اناج، انسان، کھانے پینے کی یہ چیزیں جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ قربانی کے طور پر پیش کی جاتی تھی، لیکن یہ انسان کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے اور اسی طرح باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں انسان کے گناہوں کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی بھی قربانیاں ادا کی جاتی تھیں یہ انسان کے گناہوں کا متبادل یا بدل نہیں ہو سکتی تھیں۔ ان قربانیوں میں ابدی خلاصی نہیں تھی، یہ قربانیاں سال بسال یا سال بعد ہمیں گناہوں کو یاد دلاتی تھیں، اسی لیے بلا ناغہ ہر سال قربانی ادا کرنی پڑتی تھی اس دور میں۔ قربانی کی بدولت گناہ تھوڑے وقت کے لیے ڈھانپے جاتے تھے۔ احبار 16 باب اس کی 34 آیت، سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ گناہوں کے کفارہ کے لیے سالانہ قربانی ادا کرنی پڑتی تھی، اس لیے یہ ابدی نہیں تھی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ابدی خلاصی نہیں تھی، لیکن یہ ٹیمپریری تھی اور تھوڑے وقت کے لیے گناہوں کو ڈھانپتی تھی۔ قربانیاں کاہن کے سپرد کی جاتی تھیں جو خود بھی قابل نہیں ہوتے تھے۔ جو اس دور میں جب قربانیاں ادا کی جاتی تھیں تو جو کاہن ہوتے تھے ان کے سپرد کی جاتی تھی کہ وہ اس خاندان کی طرف سے یا اس امت کی طرف سے خدا کے حضور قربانی پیش کرے، لیکن وہ جو کاہن تھے وہ خود بھی کامل نہیں تھے۔ وہ کاہن
انسان تھے اور انسانوں کے منتخب کیے ہوئے تھے، وہ خود بھی کمزور تھے، مطلب کہ گناہوں میں گر جاتے تھے، اور ان کو اس خاندان کی طرف سے، اس امت کی طرف سے جب خدا کے حضور قربانی لے کر جاتے تھے، چونکہ وہ انسان تھے اور خود بھی کمزور تھے، گناہوں میں گر جاتے تھے، اس لیے سب سے پہلے وہ اپنی قربانی اپنی طرف سے پیش کرتے، اپنے آپ کو پاک ٹھہراتے تھے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے تھے پاکیزگی کی حالت میں، دین وہ دوسرے خاندان کے لیے یا اپنی امت کے لیے خدا کے حضور قربانیاں لے کر جاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یسوع کس طرح قربانی کے لیے کامل ہے، اس کے بارے میں ہم چند پوائنٹ پہ غور کریں گے۔ یسوع اس لیے قربانی کے لیے کامل ہے، نمبر ایک، وہ کامل کاہن ہے۔ عبرانیوں کا خط 7واں باب اس کی 22ویں آیت سے 28ویں آیت تک، پرانے عہد نامہ کے جو کاہن تھے، جیسے میں نے ذکر کیا، وہ انسان تھے اور انسانوں کے منتخب کیے ہوئے تھے، اسی لیے وہ کمزور تھے، وہ گناہوں میں گر جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بدنی طور پر کمزور پڑ جاتے یا مر جاتے تو ان کی جگہ دوسرا کاہن آ جاتا، اس لیے وہ خود کامل نہیں تھے۔ خداوند یسوع مسیح وہ کاہن ہے جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا، وہ بے گناہ تھا، وہ بے نقص تھا، وہ زندگی اور موت پہ فاتح تھا، وہ عبدل عباد ہے، وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، اور وہ خود نہ صرف خود پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا ہے، اس لیے وہ کامل کاہن ہے، اس لیے وہ کامل قربانی کے لیے کے لائق تھا۔ اس نے ایک کامل جگہ پر قربانی دی۔ انسانوں کے جو منتخب کیے ہوئے کاہن تھے وہ انسان تھے، اور وہ جو قربانی لے کر جاتے تھے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے خیموں میں قربانی لے کر جاتے تھے یا ہیکل کے اندر قربانی لے کر جاتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہاتھ کے بنائے ہوئے خیمہ کے اندر قربانی نہیں ادا کی ہے، نہ گر جانے والے نہ تباہ ہو جانے والے خیموں میں قربانی ادا نہیں کی ہے، بلکہ اس نے آسمانی مقاموں میں اپنی قربانی جو ہے وہ لے کر گیا ہے۔ ہماری طرف سے جو قربانی پیش کی ہے وہ آسمانی خزانوں میں اور خدا کی دہنی طرف جا کر بیٹھا ہے، اور خدا کے روبرو جو ہے اس نے قربانی کو پیش کیا ہے۔ عبرانیوں 9واں باب اس کی 24ویں آیت، مسیح ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا بلکہ آسمانی مقاموں میں داخل ہوا تاکہ خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتے تھے۔ یسوع مسیح کامل قربانی ہے، اور اس نے ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے پورے جہان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کامل قربانی کے لیے خود پیش کیا۔ وہ خدا کی طرف سے مہیا کیا ہوا بڑا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو میرے لیے قربان کر دے، تو وہ تیار ہو گیا، ریڈی ہو گیا۔ قربان کرنے کے عین وقت پر خدا نے اس کے لیے بڑے کو مہیا کر دیا۔ اسی طرح اس پورے جہان کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو برا کے طور پر پیش کیا تاکہ وہ پورے جہان کے گناہوں کے لیے قربان ہو۔ اس لیے خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس نے اپنے پیارے بیٹے یسوع کو برے کے طور پر ہمارے لیے مہیا کر دیا۔ وہ بے داغ اور بے عیب ہے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے
اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اسی طرح پلاطوس نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا ہوں۔ یوحنا 18واں باب اس کے 38ویں آیت، پلاطوس نے اس کے حق میں گواہی دی، اعلان کیا کہ میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا ہوں، اس کے بے قصور ہونے کا، بے جرم ہونے کا، گناہوں سے پاک ہونے کا۔ پلاطوس نے بھی خود اس بات کا اعلان کیا، اقرار کیا اور گواہی دی۔ وہ کامل درمیانی یعنی کامل خدا اور کامل انسان ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ وہ کامل درمیانی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دو ذاتیں اس کے اندر موجود ہیں، انسانی ذات اور الہی ذات۔ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ اس نے انسانی شکل میں، وہ خدا ہے، وہ تھا اور ہے اور ابدالآباد رہے گا۔ اس نے اپنے آپ کو انسانی شکل میں لے لیا، انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ پورے جہان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے سربلند کیا، خدا نے بھی اسے سب ناموں سے اعلیٰ نام بخشا، اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور یسوع نام پر ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا۔ وہ تمام انسانوں کے لیے کامل عوضی ہے، سبسٹیٹیوٹ، متبادل۔ وہ تمام انسانوں کے لیے کل کائنات کا عوضی ہے۔ تمام جہان کے انسان جتنے بھی اس جہان میں انسان ہیں، ان کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ وہ کامل ہے، اس لیے تمام انسانوں کا عوضی بنا، اور اس نے اپنا قیمتی خون بہا دیا۔ دنیا کی کوئی، اس جہان کی کوئی دوسری چیز، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرند کا خون جو ہے اس کے خون سے قیمتی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا وہ کامل ہے اور اس نے کامل قربانی دی ہے، اور اس کا خون قیمتی خون ہے۔ اب ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح ہی کامل قربانی ہے، قربانی دینے والا بھی کامل اور قربانی کی جگہ بھی کامل، قربانی کا پروسیس پورا ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کامل قربانی ہے، اس نے اس جہان کے لیے قربانی ادا کی، لیکن اس قربانی سے ہمیں کیا ملا؟ ہم نے کیا پایا؟ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یسوع مسیح کے قربان ہونے کی بدولت ہم سب کو کیا ملا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ نمبر 1، گناہوں سے معافی۔ افسیوں پہلا باب اس کی 7ویں آیت، ہمیں اس نے خون کے وسیلہ سے مخلصی، قصوروں کی معافی یعنی گناہوں کی معافی ملی ہے۔ ہمیں اس کے پاک لہو بہانے کی بدولت سے، اس کا پاک جان کا فدیہ دینے کی بدولت، ہمیں تمام گناہوں سے جس میں انسان پھنسا ہوا تھا، ان گناہوں کی دلدل میں ہمیں ان سے رہائی مل گئی ہے، مخلصی مل گئی ہے، گناہوں سے معافی مل گئی ہے۔ دوسری بات، پاکیزگی۔ عبرانیوں 13واں باب اس کی 12ویں آیت کے مطابق، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔
اس کے پاک لہو بہانے کی بدولت، اس کے قربان ہونے کی بدولت ہمیں پاکیزگی ملی ہے، ہم اس نجاست سے، ہم اس گندگی سے پاک صاف ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ راست بازی، ہمیں یسوع کے قربان ہونے کی بدولت راست بازی ملی ہے۔ راست بازی کا مطلب ہوتا ہے دھل جانا، نیا ہو جانا، پاک صاف ہو جانا، نئے سرے سے پیدا ہو جانا، نیا جنم، نئی سوچ اور نئے انداز، نئی امیدیں۔ یعنی کہ یسوع کے قربان ہونے کی بدولت ہمیں راست بازی ملی ہے، ہمارے تمام جو پرانے جو کھاتے ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں، ہمیں ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ خدا کے غضب سے بچاؤ، یسوع کے قربان ہونے کی بدولت آنے والے تمام آفات، تمام غضب الہی اور قہر جب بھی خدا کا بھڑکتا ہے، ہم اس کے خون خریدے ہوئے ہیں، اس لیے آنے والی تمام آفات سے ہم بچ جاتے ہیں، ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ میل ملاپ، صلح، یسوع کے قربان ہونے کی بدولت ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ ہم اس جو دوری کی دیوار تھی وہ گر گئی ہے، ہم جو گناہوں میں گرے ہوئے تھے اس کی وجہ سے باپ، ہمارا آسمانی باپ ہم سے رنجیدہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا کہ وہ ہمارے لیے قربان ہو، اور اس کے قربان ہونے کی بدولت ہماری باپ سے صلح ہو گئی ہے، ہمارے باپ سے پیچ اپ ہو گیا، ہم مل گئے ہیں، اور وہ نفرتیں، وہ غصے اور وہ رنجش کی دیواریں جو دوری تھی وہ گر گئی ہے، اب ہم باپ کے ساتھ مل گئے ہیں، اور یسوع کے قربان ہونے کی بدولت ہی ہمارا باپ سے میل ملاپ ہوا ہے۔ خدا کے ساتھ نیا عہد، نئی باتیں، نئی جو ہے وہ گول ہے، نئے ایم ہے خدا کے ساتھ۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یسوع کے لہو بہانے کی بدولت ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر نیا عہد کیا ہے کہ ہم آئندہ سے مسیح کے ساتھ وفادار رہیں گے، اس کی تابعداری کریں گے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے۔ بیماریوں سے شفا، یسایہ 53 باب اس کی 5ویں آیت، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا، وہ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس کے مار کھانے سے، اس کے قربان ہونے کی بدولت ہم ان تمام بیماریوں سے رہائی پا گئے ہیں، ہمیں شفا مل گئی ہے۔ اگلی بات، لعنت سے رہائی، گلتیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت۔ مسیح یسوع نے خود قربان ہو کر اپنی کامل قربانی پیش کر کے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے۔ گو ہم شریعت کو مانتے ہیں، شریعت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا بھروسہ ہے، خدا کا زندہ پاک کلام ہے، شریعت کو نہ مانے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، لیکن شریعت میں ان قوانین سے، اس لعنت سے ہمیں مسیح نے خود قربان ہو کر ہمیں شریعت کی ان لعنتوں سے آزاد کر دیا ہے۔ جو طرح طرح کی قربانیاں ادا کرنی پڑتی تھی، کسی کے ہاں بیٹا ہو جائے قربانی دینی ہے، کسی کے ہاں کوئی اور کام ہو جائے قربانی دینی ہے، ہمیں ان ساری قربانیوں سے آزادی، بحالی اور مخلصی مل گئی ہے۔ اب ہم شریعت کے ان قوانین سے آزاد ہیں اور بری ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ شیطان پر فتح، عبرانیہ 2 باب اس کی 14ویں آیت، رومیو 16 باب اس کی 20ویں آیت۔ اس کے خون بہانے کی بدولت ہی اب ہم دشمن ابلیس کی ساری طاقتوں پہ غالب آتے ہیں،
اس نے اب ہمیں یہ اختیار بخشا ہے، یہ رائٹس دیے ہیں کہ تم ابلیس دشمن کی ساری طاقتوں، اس کی قوتوں پہ غالب آؤ، تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ اور اس نے خود قربان ہو کر ہمارے لیے پورے جہان کے گناہوں کے عوض قربان ہو کر ہمیں یہ اختیار دیا ہے، اور ہمارے پاؤں کے نیچے شیطان کو کچلوا دیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے قربان ہونے کی بدولت ہم شیطان کی ساری طاقتوں پہ غالب آئے ہیں، شیطان کو گرا دیتے ہیں، اس کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنے پاؤں تلے کچل دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ 10ویں بات، ہمیشہ کی زندگی ہم میں داخل ہو گئے ہیں۔ یوحنا 6 باب اس کی 54ویں آیت، پہلا تسلونیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے۔ یسوع کے خون بہانے اور اس کے پاک جان کا فدیہ دینے کی بدولت ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ وہ ہماری خاطر اس لیے موا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج کے پاک کلام میں ہم نے قربانی کے تعلق سے چند اہم باتوں پر غور کیا ہے، سیکھا ہے۔ پہلی بات، یسوع مسیح کامل قربانی ہے جو ہماری طرف سے خدا کے حضور پیش کی گئی، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے کہ عہد عتیق میں ادا کی جانے والی قربانیاں کے بارے میں ہم نے جانا ہے، غور کیا ہے، سیکھا ہے کہ اس وقت میں جو قربانیاں ادا کی جاتی تھی ان کا مقاصد کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، اور وہ کس کس مقصد کے لیے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ قربانی کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ یسوع کس طرح قربانی کے لیے کامل ہے، یہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ، پوائنٹ کے ساتھ جانا ہے، سیکھا ہے کہ وہ کامل، اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، وہ کامل قربانی ہے، تو وہ کس طرح ہے یہ ہم نے جانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا ہے کہ اگر وہ کامل قربانی ہے، اس نے کامل قربانی ادا کی ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملا ہے، ہم نے کیا نصیب کیا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، وہ بھی ہم نے ترتیب اور پوائنٹ کے ساتھ سیکھا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت ملی ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی، ان دوستوں کو بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے آج خدا کے پاک کلام کو سیکھا ہے، جانا ہے اور برکت کو ریسیو کیا ہے۔ خدا ہمیں آج کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس۔